अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये नावल है तुम्हें अपना बनाने का जुनून बाय मलीशा राना, एपिसोड नंबर 29। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस एपिसोड को लाइक कीजिएगा। अगर आपको प्रीवियस एपिसोड भी वॉइस ओवर के साथ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रीवियस ज़रूर लिखिएगा। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। शावेज़ ने माथे पर बल डाले अपने साथ चेयर पर बैठी हया को देखा, जिसका मीटिंग से ज़्यादा अपने मोबाइल में ध्यान था। शावेज़ ने जबड़े बिनचते अपने इत्तेशाल पर काबू पाने की कोशिश की, जो मूज़ और घोड़े की तरह बेकाबू हो रहा था। वो पिछले 10 मिनट से बेचैनी से अपने मोबाइल पर हर थोड़ी देर बाद नज़रें दुहराती। एक दो बार इसने नज़र बचाकर अपने पास रखे मोबाइल से डायल लिस्ट से किसी को कॉल मिलाई थी। इसने बड़े एहतियात से टेबल पर रखे ही मोबाइल के डायल लिस्ट से नंबर मिलाया था, मगर शावेज़ की ज़िरक नज़रों ने यह सब देख लिया। वो जिस तरह एक बेजान से मोबाइल पर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ किए हुए थी। शावेज़ तभी से अपनी तवज्जो का तमाम तर मरकज़ अपनी कमसन खूबसूरत बीवी को बनाए हुए था। शावेज़ ने ना सिर्फ उसे कॉल मिलाते हुए देखा था, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर चैंप नाम भी जगमगाता हुआ देख लिया था। शावेज़ बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए हुए था। हया की बेचैनी देखकर इसका तन मन सुलग रहा था। वो इसकी ज़रा सी भी तवज्जो कहीं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जबकि वो इसके अलावा हर किसी पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए रखती थी। जैसे इस वक्त इसका मोबाइल इसकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। वो चाहता था हया की ज़ात का महूर सिर्फ इसके गिर्द ही घूमता हो। इसके गम, इसकी खुशी, इसके हर जज्बे से सिर्फ और सिर्फ शावेज़ की ज़ात जुड़ी हो, मगर वो तो इस पर ज़रा सी भी अपनी नज़र डालना गवारा नहीं करती थी। ऐसे में वो किसी और के लिए बेचैन होगी तो शावेज़ का तन मन आग के गोले की तरह भड़कना था। ये चैंप कौन है? शावेज़ ने चेयर से टेक लगाए हाथ का मुक्का बनाकर होंठों पर रखते हया पर नज़र दौड़ाई, जो फिर से किसी चैंप नामी इंसान को कॉल कर रही थी। शावेज़ इस तरह भी कैफियत में अपने बालों में हाथ फेरता चेयर पर पहलू बदलते हुए सीधा हुआ। हया के हाथ से मोबाइल झपट कर इसने अपने सामने टेबल पर पटकने के अंदाज में रखा तो तमाम ऑफिस स्टाफ अलर्ट हुआ। शावेज़ के चेहरे पर छाई गुस्से की सुर्खी देखकर मीटिंग में गैर मामूली खामोशी छाई। हया ने गुस्से से सुर्ख होते शावेज़ को देखा, जो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। उसे शावेज़ की हरकत काफ़ी नागवार और इंसल्टिंग लगी थी। आप एक बिज़नेस मीटिंग में शरीक हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर नहीं कर रही जो आपको मीटिंग अटेंड करने के मैनर्स ना पता हों। शावेज़ ने हया को शोलाबार निगाहों से घूरते संजीदगी से कहा, तो हया का रंग इसका सबके सामने कहे इन अल्फाज और अंदाज पर सुर्ख हुआ। शावेज़ के ऐसे डांटने पर बिजनेस मीटिंग में शरीक तमाम अफराद के चेहरे पर महमूम सी मुस्कुराहट दौड़ गई। कमो पेश वहाँ बैठे सभी अफराद शावेज़ और हया के रिश्ते के बारे में जानते थे, क्योंकि आज की मीटिंग में ऑफिस स्टाफ और कंपनी के सभी सीनियर्स और जूनियर डिज़ाइनर्स शरीक थे। सभी शावेज़ की पॉजेसिव नेचर से वाकिफ़ हो चुके थे, जो अपनी बीवी की कहीं और तवज्जो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि पिछले आधे घंटे से वो जिस तरह सिर्फ़ और सिर्फ हया पर अपनी गहरी नज़रें मरकूज़ किए हुए था, वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं थी। इन नज़रों में शदीद मोहब्बत और जुनून था, जो मीटिंग में बैठे एक एक फ़र्द ने महसूस कर लिया था। अगर मुझे आज के बाद कोई भी ऑफिस में मोबाइल इस्तेमाल करता नज़र आया तो वो इसका इस कंपनी में आखिरी दिन होगा। शावेज़ ने हया के सुर्ख चेहरे पर नज़र जमाते सबको वार्न किया तो सभी सर इस्तेसाब में हिला गए। हया ने लब बिनचते शावेज़ को देखा, जो अभी भी उसे सर्द नज़रों से घूर रहा था, जिसे सब स्टाफ के सामने उसे इतनी बातें सुनाने के बाद भी चैन नहीं आया था। ठीक है, आज की मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है, आप सभी जा सकते हैं। शावेज़ ने स्पार्ट अंदाज में सबको वहाँ से जाने का कहा, क्योंकि अब वो अपनी खूबसूरत बीवी की अकड़ ठिकाने लगाने का इरादा रखता था, जिसे इसकी ज़रा सी भी परवाह नहीं थी। वैसे भी गुलाबी ड्रेस में इतना तैयार होकर न जाने में वो इसके अंदर
بہت سے جذبات کی آگ بھڑکا چکی تھی۔ اب اسے باہوں میں لیے اس کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کی نرماہٹ اور بدن کی نازکی محسوس کر کے ہی شاویز شاہ کے بھڑکتے سلگتے جذبے کچھ ٹھنڈے پڑتے۔ حیات جلدی سے اپنی فائلز اور لیپ ٹاپ لیے چیئر سے اٹھی۔ جیسے ہی اس نے اپنا موبائل اٹھانا چاہا، شاویز نے سرعت سے اسے اچک لیا۔ حیا نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا جس نے ابھی ابھی اس کی اتنی انسلٹ کی تھی اور اب بہت اطمینان سے اس کا موبائل اپنے ہاتھوں میں پکڑے چیئر سے ٹیک لگائے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مس شانزے، مجھے اور حیا کو کچھ دیر ڈسٹرب نہ کیا جائے، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیجیے گا۔ شاویز کے الفاظ پر ایک دفعہ پھر سے آفس اسٹاف کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ بکھری۔ وہ سب ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھتے وہاں سے چلے گئے۔ یہ دیکھ حیا کا غصہ پروان چڑھا۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے شاویز کو دیکھا جو بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑ چکا تھا۔ اسے ذرا پرواہ نہیں تھی کہ سب کیا کہیں گے۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اسے کمرے میں محصور کر کے آفس اسٹاف کی دبی دبی مسکراہٹ اور معنی خیز نظروں کا باعث بنتا تھا۔ شاویز کو تو پرواہ نہیں تھی، مگر اب ان سب کے سامنے جانے سے ہی حیا کا شرم سے برا حال ہو جاتا تھا۔ عجیب سی شرمندگی ہوتی تھی۔ ابھی بھی آفس اسٹاف کیا سوچتا ہوگا کہ میٹنگ روم میں وہ دونوں اس سے آگے کا سوچ کر ہی اس کا خوفت اور شرم سے برا حال تھا۔ حیا نے دانت پیستے شاویز کو دیکھا جو اس کا موبائل پکڑے بے شرموں کی طرح بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایکس رے کرتی نظریں حیا کے مرمری بدن کے آر پار ہو رہی تھیں۔ بے شرم انسان ایسے دیکھ رہا ہے مجھے جیسے اس کے پاس کوئی ایسے کانٹیکٹ لینس ہوں جس سے مجھے اندر تک دیکھنے کی رسائی حاصل کر لی ہو۔ وہ دانت پیستے بڑبڑائی جیسے شاویز بخوبی سنتا مسکرا دیا۔ مائی بیوٹی، تمہیں اندر تک دیکھنے کے لیے مجھے کانٹیکٹ لینس کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس تمہیں دیکھنے کا حق ہے۔ اگر چاہو تو ابھی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپنی دلی خواہش پوری کر لوں، شاویز نے ذومعنی انداز میں کہا تو حیا کے عارض دہک کر سرخ ہوئے۔ یہ دیکھ شاویز سرد سانس بھر کر رہ گیا۔ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے اس کے دن اور راتیں کتنے بے رنگ اور بے رونق تھے، اور اس کی ظالم بیوی کو ذرا پرواہ نہیں تھی کہ وہ اپنا ایک ایک پل کیسے اس کے بغیر گزارتا ہے۔ حیا نے اس کی بات اور اس کی بے باک نگاہوں کو اگنور کرتے اپنا موبائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا جو وہ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے اسے دونوں انگلیوں میں گھما رہا تھا، جبکہ حیا کے ہاتھ بڑھانے پر وہ سرعت سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ موبائل واپس کریں میرا۔ ابھی تو مجھے مینرز سکھائے جا رہے تھے۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کسی کی پرسنل چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھاتے۔ حیا نے غصے سے کہتے اپنا موبائل شاویز کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا موبائل اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ شاویز، موبائل واپس کریں میرا، یہ کیا بہودہ حرکت ہے؟ حیا دبے لہجے میں چلائی۔ موبائل چاہیے تمہیں تو لے لو، مگر اس کے لیے تمہیں میری گود میں بیٹھنا ہوگا۔ شاویز نے چیئر سے ٹیک لگائے اطمینان سے کہتے اپنی گود کی طرف اشارہ کیا تو حیا کا چہرہ پل میں گلابی سے سرخ انار ہوا۔ شاویز نے محظوظ ہوتے اپنی بیوی کے حسین چہرے کو دیکھا جو غصے اور ضبط سے لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ حیا نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر رخ پلٹتے وہ وہاں سے جانے لگی۔ جانتی تھی شاویز سے بحث کرنا بیکار ہے۔ وہ بند کمرے میں کیا کرنا چاہتا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے موبائل کو چھوڑ وہ وہاں سے جانے لگی، مگر شاویز تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ حیا کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا گیا۔ موبائل اپنی جیب سے نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس سے پہلے حیا اٹھ کر کھڑی ہوتی، شاویز اس کی کمر میں اپنی مضبوط باہوں کا گھیرا تنگ کرتا شدت سے اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ ایک سکون سا اسے اپنی رگوں میں اتر کر روح میں سماتا محسوس ہوا۔ آج کے دن وہ ہمیشہ خود کو بہت اداس اور اکیلا محسوس کرتا تھا۔ آج کے دن اس نے اپنی ماں آئزہ کو کھویا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ دن اس کے لیے سکون کا باعث بنا ہو، جبکہ حیا تو اس کا مکمل سکون تھی۔ اسے سینے سے لگائے شاویز کو اچھے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کے دکھ اور ہر درد تکلیف کا علاج تھی۔ پہلے میں نے تمہیں ایک باس کی حیثیت سے ڈانٹا تھا، اب میں نے ایک شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی سے موبائل لیا ہے جو کافی دیر سے اپنے دیوانے بے قرار شوہر کو اگنور کیے ایک بے جان سی چیز کو فوقیت دے رہی تھی۔ اب تم خود بتاؤ یہ دیوانہ شوہر کیا کرے؟ کیوں تم مجھے ان بے جان چیزوں سے بھی جلن محسوس کرواتی ہو؟
شاویز اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتا، اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں دیکھتا مدہوشی کے عالم میں بولا۔ حیا کے گلابی لپسٹک سے سجے ہونٹ شاویز کے آنچ دیتی سانسوں سے ٹکرا رہے تھے اور اس کی سرمئی گہری آنکھیں شاویز کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ جب دل چاہتا ہے باس بن جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے شوہر۔ شاویز کی خمار بڑی نظریں اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے اس نے کپکپاتے لہجے میں کہتے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کی، جس پر وہ اسے مزید شدت سے خود میں لپٹا گیا۔ مائی لو، میں ہر وقت شوہر بننے کو تیار ہوں، بس تم بیوی بن جاؤ۔ وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہاری غلامی کروں گا، تمہارے سامنے اف بھی نہیں کروں گا۔ شاویز نے اس کے بال گردن سے پیچھے کرتے، گردن کی سائیڈ پر نرمی سے اپنے لب رکھتے شدت سے اپنے دانت وہاں گاڑ دیے۔ حیا اس کی شدت پر لرز کر رہ گئی، دل کانوں میں بجتا سنائی دینے لگا۔ شاویز کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر ڈریس کی زپ سے کھیل رہا تھا، جسے محسوس کر کے حیا کے بدن کی کپکپاہٹ عروج پر جا پہنچی۔ اس کے ہاتھ کا بے باک لمس محسوس کرتے حیا کا رنگ سرخ انار ہوا، چہرے پر ناگواری بھی چھائی تھی۔ شاویز کے ہاتھ بہت حق سے اس کے بدن پر جا بجا اپنا بے باک لمس بکھیرتے حیا کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کی جان تو تب ہوا ہوئی جب ڈریس کی زپ چر کی آواز کے ساتھ کھل گئی۔ حیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاویز کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی خماری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ حیا نے اس کی گود سے اٹھنا چاہا، مگر وہ اپنا احسار مزید مضبوط کرتا بے باک سی شرارت کر گیا۔ حیا بے بسی سے اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ شاویز کا یوں اس کے بدن پر حق جتانا اسے بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے بسی اسے اپنے وجود میں احاطہ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ نکاح اسے کسی طوق سے کم نہیں لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے ہٹلر اس کے جسم و جاں کا مالک بن چکا تھا۔ اس بات کا احساس وہ اپنی باتوں اور بے باک لمس سے ہر وقت حیا کو کرواتا تھا کہ وہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی بے باک گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں کبھی آپ کی بیوی نہیں بنوں گی اور نہ ہی کبھی آپ کو اپنا شوہر تسلیم کروں گی۔ وہ شاویز کو اس سے دور کرتی بری طرح جھپٹاتے ہوئے چلائی۔ جس طرح شاویز کے ہاتھ اس کے بدن پر اپنا حق جتاتے ہر حد پار کر رہے تھے، حیا کا غصہ پروان چڑھ چکا تھا۔ شاویز کا یہی حق جتانا اسے سب سے زیادہ گراں گزرتا تھا۔ حیا کے چہرے پر ناگواری اور غصے کی لہر محسوس کر کے شاویز اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اس کے لبوں پر جھک کر اس کی سانسوں پر بری طرح قابض ہوتا اسے اچھی طرح سمجھانے لگا کہ وہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ حیا نے پوری قوت سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر شاویز کا جنونی لمس محسوس کر کے اس کی مزاحمت خود بخود دم توڑ گئی۔ اب وہ کانپتے ہوئے اپنے نازک لبوں پر شاویز کا شدت بڑا جنونی لمس برداشت کر رہی تھی۔ اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور لمس دھیرے دھیرے شدت اختیار کر رہا تھا، جسے سہتے حیا کی نازک جان جسم سے جدا ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد شاویز نے اپنے دہکتے آنچ جیسے ظالمانہ لمس سے اسے روشناس کروانے کے بعد اسے اپنی وحشی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ گہرے سانس لیتی فوراً شاویز کی گود سے اٹھی۔ ابھی وہ اپنا بگڑا ہوا تنفس بحال بھی نہ کر پائی تھی کہ شاویز اسے کمر سے تھام کر ٹیبل پر لٹا گیا۔ اس کی سسکیاں اور آنکھوں میں خوف کے مانند ٹھہرے پانی کو نظر انداز کیے وہ اس کی شرٹ کو کاندھوں سے نیچے کھسکاتا اس کی گردن کے تل پر جھک کر اپنا غصہ اور جنون وہاں اتارنے لگا، جو حیا کی باتوں اور چہرے پر چھائی ناگواری دیکھ کر اس کے انگ انگ میں زہر بن کر اترا تھا۔ وہ اس کی تھی، شاویز شاہ پورا حق رکھتا تھا اس پر۔ وہ ہوتی کون تھی اسے خود سے دور کرنے والی، یا پھر اس کے لمس پر ناگواری ظاہر کرنے والی؟ اسی لیے وہ آج اپنا جنونی لمس اس پر ظاہر کیے اس کے عقل ٹھکانے لگانے کے ساتھ ساتھ اسے بار بار کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ وہ اسے ٹیبل پر لٹائے اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑے اس کی گردن پر جھکا اپنی شدت بڑا لمس بکھیرتے اس کی سسکیوں میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ کافی دیر بعد شاویز نے اس پر رحم کھاتے حیا کو اپنے شدت بھرے لمس سے آزاد کیا، مگر وہ اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ بہت شدت سے اس نے اپنی مونچھیں حیا کی گردن کے تل پر رب کی تھی۔ وہ اس کی مونچھوں کی چبھن پر سسک کر رہ گئی۔ شاویز اس کے سسکنے پر گہرا مسکرایا اور اس کی گردن سے اپنا منہ پیچھے کرتے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ حیا گہرے سانس لیتی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور تمہارا یہ حال ہے مائی بیوٹی۔ جب میں پوری طرح تمہارے بدن کو حاصل کروں گا، تم پر اپنا حق جتاؤں گا، تب کیا حال ہوگا تمہارا؟ شاویز نے اس کے سرخ عارض پر نرمی سے ہاتھ رکھتے بہت پیار سے پوچھا۔ حیا خاموشی سے گہرے سانس بھرتی سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لاک کیے ہوئے تھا۔ اس کی ٹانگوں تک کو وہ اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھا۔ شاویز کے چٹان جیسے باڈی بلڈر وجود کے نیچے حیا کا نازک بدن دبا ہوا تھا۔ وہ بامشکل سے ہی سانس لے پا رہی تھی، اوپر سے وہ اپنے شدت بھرے لمس اور بے باک حرکتوں سے اس کی جان ہوا کیے ہوئے تھا۔ آئندہ میرے قریب آنے پر تمہارے چہرے پر اگر ناگواری نظر آئی تو تمہاری شرٹ صرف کندھوں سے نیچے نہیں اترے گی، بلکہ اسے تمہارے بدن سے جدا کرنے میں 2 سیکنڈ لگاؤں گا میں، شاویز نے سرد انداز میں کہتے اس کی شرٹ کندھوں سے اوپر کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر شرٹ کی زپ بند کی۔ وہ حیا کے لال بھنبور کا چہرے اور اس کے کانپتے بدن پر ترہم بھری نگاہ ڈالتا اس سے دور ہوا۔ عنقریب ہی اس نازک بدن نے دن رات اس کی عشق بھری جنونیت کو سہنا تھا، جس کی کوئی حد نہیں ہونی تھی۔ اسے ابھی سے اپنے نازک حسین بیوی پر ترس آ رہا تھا، کیونکہ مستقبل میں وہ اس کی نازک جان پر ذرا سا بھی رحم کھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ مجھ پر زور زبردستی کر کے میرے قریب آ جائیں گے، حیا زہر خند لہجے میں کہتی ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کپڑوں پہ پڑی سلوٹیں ٹھیک کرنے لگی۔ تیزی سے زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس نے اپنے گلے میں ڈالا، جانتی جو تھی اس ستم گر کے دیے جنونی لمس کی سوغاتیں بہت گہری ہوں گی۔ وہ کتنے پیار سے اسے دیکھتا تھا، جبکہ حیا کے قریب آنے پر اس کی ساری نرمی کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ شاویز اسے اپنے مضبوط ہاتھوں سے ایسے چھوتا تھا جیسے وہ بھی اس کی طرح آہنی کسرتی وجود رکھتی ہو۔ وہ اپنا کشادہ مضبوط آہنی سینے میں اس طرح اسے بنچتا تھا کہ حیا کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوتی۔ وہ بہت شدت پسند تھا۔ اس کے قریب جاتے ہی حیا کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھائے وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ شاویز اس کے اور دروازے کے بیچ کسی چٹان کی طرح حائل ہوا۔ شاویز کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس طرح مجھے آفس میں روک کر مجھ پر اپنے شوہر ہونے کا حق جتائیں گے؟ کیا ایک شوہر کا حق یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بستر پر لے جائے اور اسے اچھی طرح بتائے کہ وہ اس کا شوہر ہے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولتی شاویز کو دور دھکیل دروازے کی طرف بڑھی۔ شاویز اسے ایک ہی چست میں کلائی سے پکڑ دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ شوہر کے بہت سے حق ہوتے ہیں، جن میں شامل ایک یہ بھی حق ہے کہ وہ اس بات سے باخبر رہے کہ اس کی بیوی کب، کہاں اور کیوں جاتی ہے۔ ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کو بتائے وہ کہاں جا رہی ہے۔ اب بتاؤ مجھے اچھی بیوی کی طرح، یہ چیمپ کون ہے اور کہاں جا رہی تھی تم؟ شاویز نے اس کے اطراف میں اپنا ہاتھ رکھتے اسے دروازے کے ساتھ محصور کیا ہوا تھا، وہیں دوسرا ہاتھ وہ اس کے سرخ عارض پر رکھے بہت پیار اور سکون سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں سرد پن واضح نظر آ رہا تھا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ حیا نے اس کی آنکھوں کے سرد پن کو محسوس کرتے یقینی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں تم پر شک نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں تمہاری بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ تم اس وقت اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ اتنا حق تو ہے میرا کہ میں جان سکوں، آخر منقوہ ہو تم میری۔ شاویز نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے سوال کیا، جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں کہیں بھی نہیں جا رہی اور یہ چیمپ کوئی بھی نہیں ہے۔ حیا اس کے بار بار ایک ہی تکرار پر جھنجھلائی تھی۔ وہ جس طرح اسے میٹنگ روم میں محصور کیے زبردستی اس پر اپنا حق جتا رہا تھا، یہی بات حیا کے غصے میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ اسے عجیب سی چڑ اور نفرت محسوس ہو رہی تھی شاویز سے۔ یہ تو اچھی بات ہے، تم کہیں بھی نہیں جا رہی، چلو پھر اکٹھے ہی گھر چلتے ہیں، شاویز نے سرد انداز میں کہتے اس کی کلائی تھامی اور بنا اس کی کچھ بھی سنے باہر کی جانب بڑھا۔ حیا کافی دیر سے برہان کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، مگر وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے ہیزل کو کال کی، جس کا نمبر سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا موبائل ڈیش بورڈ پر پٹکنے کے انداز میں پھینکا۔ شاویز نے
ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنی خوبصورت بیوی کے چہرے پر نظر دوڑائی جہاں واضح غصہ اور جھنجھلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ یہ جھنجھلاہٹ اور غصہ کیوں تھا، یہ سوچ کر شاویز کے بھی چہرے پر دبے دبے غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی کافی بے چینی سے پچھلے 10 منٹ سے اسی چیمپ نامی شخص کو کال کر رہی تھی جو صبح سے اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ نو رسپانس پر حیا کی بے چینی عروج پر جا پہنچی تھی۔ اوپر سے شاویز زبردستی اسے اپنے ساتھ گھر لے جا رہا تھا۔ وہ مسلسل اس دوران یہی تکرار اور ضد کرتی رہی کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی میں گھر چلی جائے گی۔ شاویز اچھی طرح جانتا تھا حیا گھر نہیں کہیں اور جانا چاہتی ہے۔ ابھی بھی وہ مسلسل ہیزل اور کسی چیمپ کے نمبر کو کال کیے جا رہی تھی۔ یہ چیمپ کون ہے؟ اپنے تپتے سلگتے دل کی جلن پر قابو پاتے بظاہر پرسکون لہجے میں شاویز نے ایک دفعہ پھر سے پوچھا۔ وہ صرف جاننا چاہتا تھا وہ کسے کال کر رہی ہے، مگر حیا کا چھپانا اور ضدی انداز سے اسے متشل کر رہا تھا۔ اگر اسے اپنے کسی دوست کی طرف جانا تھا تو وہ اسے خود لے کر جاتا۔ وہ اپنی دوستوں یا پھر ہیزل کے ساتھ جتنا بھی ٹائم سپینڈ کرتی وہ اس کا اتنی ہی دیر انتظار کر سکتا تھا، لیکن وہ تو اسے بتانے تک کی روادار نہ تھی۔ وہ کہاں اور کس سے ملنے جا رہی ہے، یہی بات شاویز کے اتشال میں اضافہ کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا اس کے سچے پیار کی گرمائش حیا تک کیوں نہیں پہنچ رہی، یا پھر واقعی میں وہ ایک برف کی چٹان ہے جسے پگھلانا ناممکن ہے۔ وہ شاویز کی بات کا جواب دیے بغیر پوری طرح اسے بے نیازی ظاہر کرتی اپنے موبائل میں گم تھی۔ اس کی بیوی اس کا ضبط آزما رہی تھی جو کہ اب آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ شاویز نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے اتشال پر قابو پاتے سر پر پہلو بدلا۔ اس نے اچھلتی سی نظر حیا پر ڈال دی جو غصے سے جھنجھلائے اپنے سنہری بال جھٹکتی موبائل میں مصروف تھی۔ حیا کے بال بار بار اس کے چہرے کو چھوتے اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ شاویز نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے بہت پیار اور نرمی سے اس کے بال ایک سائیڈ سے کان کے پیچھے کیے۔ تمہیں کہیں جانا ہے تو مجھے بتاؤ، میں لے چلتا ہوں مائی لو۔ شاویز نے گہری سانس کھینچتے خود کے اتشال پر قابو پاتے بہت پیار سے کہا۔ وہ اپنے اور حیا کے درمیان سرد پن اور دوری ختم کرنا چاہتا تھا جو کہ پیار سے ہی ممکن تھا۔ وہ اس کی لاڈلی بیوی تھی جس کا ہر نخرہ وہ پیار اور آسانی سے اٹھا سکتا تھا۔ کہیں نہیں جانا مجھے، آپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ وہ شاویز کے لہجے میں نرمی اور شیرینی محسوس کرتی بڑکتے ہوئے بولی۔ وہ جس طرح اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، حیا کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور غصہ دیکھ وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ اب شاویز کے لہجے میں نرمی محسوس کیے وہ بڑکتے ہوئے اس پر اپنا غصہ اتار رہی تھی۔ شاویز اس کے انداز اور جواب پر لب بنچ کر رہ گیا۔ جب کہیں نہیں جانا تو یہ چیمپ کون ہے، کسے کال ملا رہی ہو؟ شاویز نے ایک دفعہ پھر سے تحمل سے پوچھا۔ وہ کم عمر تھی، حسین تھی، ناسمجھ بھی تھی۔ وہ تو ابھی ابھی اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کے دوستوں پسند ناپسند کسی چیز کے بارے میں بھی تو معلوم نہ تھا اسے۔ اس سے یوں اجنبیت اعتراض برتنے کے پیچھے وجہ کوئی اور تو نہیں، کہیں حیا کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی؟ یہ عمر بھی تو ایسی ہوتی ہے جس میں انسان فینٹیسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی شاویز کے دماغ میں دہکتا ہوا لاوا بھڑکا۔ چیمپ کوئی نہیں ہے، سپارس لہجے میں حیا نے اسے ایک بار پھر سے وہی جواب دیا تو شاویز کے چہرے پر غصے کی شدید سرخی چھائی۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل گھماتے سگنل پر اتنی بری طرح بریک لگائی کہ حیا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس نے غصے سے لال ہوتے شاویز کو دیکھا جو ونڈ اسکرین سے باہر نظر آتی ٹریفک پر سنجیدگی سے نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر ماتھے پر گہرے بلوں کے ساتھ چہرے پر غیظ و غضب بھی چھایا ہوا تھا۔ حیا نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ شاویز کو غصے میں مبتلا دیکھ وہ روحان سی ہوتی اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اس نے میٹنگ میں اسے سب کے سامنے موبائل استعمال کرنے پر ڈانٹا تھا اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا وہ ہیزل کو برتھ ڈے وش نہیں کر سکی تھی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی جبکہ ہٹلر نے اسے آفس سے باہر قدم بھی رکھنے نہیں دیا، نہ ہی برہان اور
نہ ہی حیضل سے رابطہ ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ دونوں ہی اس سے ناراض تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے شاویز کے چہرے پر نگاہ ڈالی جہاں شدید غیظ و غضب چھایا ہوا تھا۔ وہ لب بنچ کر شاویز کو نظر انداز کرتی ایک بار پھر سے بحران کو کال کرنے لگی۔ وہ جو اپنے اتشال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں مزید اضافہ ہوا۔ جب یہ چیمپ کوئی نہیں ہے تو پھر پچھلے کچھ گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح کسے کال کیے جا رہی ہو؟ شاویز نے دھاڑتے ہوئے حیا کے کان کے ساتھ لگے فون کو جھپٹتے ہوئے اپنے سامنے پوری قوت سے ڈیش بورڈ پر پٹکا۔ موبائل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ شاویز کی دار اور اپنے موبائل کو ڈیش بورڈ پر پٹکتے دیکھ کر لرز کر رہ گئی۔ روحان سی ہوتے اس نے اپنے قدموں میں گرے موبائل کو اٹھایا جس کی سکرین چکنا چور ہو چکی تھی۔ آئی ہیٹ یو شاویز، آئی ہیٹ یو، وہ اپنے موبائل ڈیش بورڈ پر زور سے مارتی چلائی۔ اس کے الفاظ پر شاویز کی گردن کی نیلی رگیں ابھر کر واضح ہونے لگی تھی۔ حیا کی نفرت، اس کے انداز و اطوار اس کی برداشت سے باہر تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، بے تحاشا محبت کرتا تھا وہ اس سے، جبکہ یہ ظالم لڑکی اس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ دل و دماغ میں اسے لے کر بہت سی باتیں گردش کر رہی تھیں جو کہ وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر حیا کا رویہ اسے یہ سب سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شاویز نے شدید طیش و اتشال میں ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ حیا کا نفرت کا اظہار اسے آگ لگا گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ ذرا ایک بار پھر سے کرنا۔ وہ اس کی طرف جھکتا حیا کا منہ دبوچے گرایا۔ حیا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کا منہ دبوچ گیا تھا۔ تمہاری نفرت میں بہت جلد ختم کر دوں گا، بہت جلد تمہاری رخصتی کرواتا ہوں، پھر میری پناہوں میں دن رات نفرت کا لاگ الاپتی رہنا۔ مائی بیوٹی، وہ اس کا منہ دبوچے اس پر جھکا گرایا تھا۔ حیا اس کی گرفت پر سسک کر رہ گئی۔ نفرت کرو یا محبت، ایک بات یاد رکھنا، صرف مجھ سے کرنا۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ تمہاری سوچوں تک مجھے رسائی چاہیے، تمہارے دل و دماغ میں صرف مجھے، اپنے نام، اپنا وجود کی چھاپ چاہیے، سمجھی تم؟ شاویز نے اسے سرد انداز میں کہتے اس کا منہ چھوڑا اور سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جبڑے پنچ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ غصہ اتشال بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ حیا کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ پورے راستے دونوں میں سے کسی نے ایک نے بھی بات نہیں کی۔ حیا اپنے آنسو روکتی اپنی سسکیوں تک پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ کبھی بھی اس ہٹلر کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے آنسو وہ لب کچلتے اپنے سرخ عارض پر بہنے سے روکے ہوئے تھی۔ شاویز نے ایک نظر اسے دیکھا جو گلابی آنکھوں کے ساتھ سپاٹ انداز میں ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی ٹھہر سی گئی۔ شاویز نے جبڑے پنچتے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ وہ اس کے سامنے اپنے آنسو تک نہیں بہانا چاہتی تھی۔ وہ کرب سے استہزائیہ مسکرایا۔ حیا کا رویہ اسے کافی اذیت دے رہا تھا۔ وہ اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب رکھنا چاہتا تھا، اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر کر اسے اپنا اسیر کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی کہ اپنے آنسو اس کے سامنے بہا سکے۔ شاہ ویلا آنے پر حیا گاڑی کا لاک کھولتی تیزی سے اپنے پورشن کی طرف بڑھی۔ بٹ آئی لو یو مائی بیوٹی، شاویز نے زیر لب کہتے حیا کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی اپنے پورشن جا رہی تھی۔